एपिसोड 5। मैं अब अम्मी को किस तरह कहूँ समझ नहीं आ रही थी कि तभी अम्मी भी मेरे कमरे में आ गईं और मुझे इस तरह सोच में डूबा हुआ देख के अम्मी ने कहा, क्यों पिंकी बेटी, क्या सोच रही हो अकेली अकेली। मैं जल्दी से उठ के बैठ गई और बोली, कुछ नहीं अम्मी, भला मैं क्या सोचूंगी। अम्मी ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, बेटी मैं माँ हूँ तेरी और समझ सकती हूँ कि इस टाइम तेरी क्या हालत है और तू क्या सोच रही है, क्योंकि मैं भी कभी तेरी उम्र से गुज़र चुकी हूँ। इसलिए बता रही हूँ तुम्हें, बल्कि समझा रही हूँ कि जो भी करना हो सोच समझ के और एहतियात से करना। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, लेकिन ये याद रखना कि तुम जो भी करो इससे घर की बदनामी या तुम्हारी बदनामी नहीं होनी चाहिए, समझी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, अम्मी इसी डर की वजह से तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब और ज़्यादा सब्र नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ अम्मी कुछ सोचो ना, आप तो सब समझती हो। अम्मी मेरी बात सुन के सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, तेरा बॉयफ्रेंड अभी कहाँ होता है, कुछ पता है। मैंने कहा, अम्मी किसी शॉप पर काम करता है, लेकिन अगर आप ये सोच रही हो कि मैं उसके साथ कर लूँ तो आप ये भी सोच लो कि अगर मैंने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया है तो कोई वजह भी तो होगी ना अम्मी। अम्मी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, देखो बेटी, बात यह है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम सुकून भी करो और किसी को पता भी ना चले तो फिर बस एक ही ऐसा काम है जो तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगी। मैंने जल्दी से अम्मी का हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया और कहा, अम्मी आप बताओ तो सही, मैं कोशिश करूँगी। अम्मी कुछ देर तक मुझे देखती रही और फिर कहा, देखो पिंकी, वादा करो कि तुम मेरी बात पूरी तरह सुनोगी और मुझे गलत नहीं समझोगी और ना ही गुस्सा करोगी। मैंने जल्दी से अम्मी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अम्मी प्लीज़ बताओ ना, मैं आपकी बात सुनूंगी भी और समझने की कोशिश भी करूंगी। और फिर अम्मी ने जो बात की उसे सुन के मैं हक्का बक्का बैठी अम्मी की तरफ देखती रह गई। मैं अम्मी की बात सुन के हक्का बक्का बैठी अम्मी की तरफ देख ही रही थी और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वैसे भी अम्मी ने जो बात की थी उसने मुझे शॉक्ड करके रख दिया था और मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था कि मैं अब अम्मी की इस बात का जवाब क्या दूं और क्या कहूं। अब आगे अम्मी ने मुझे इस हालत में देखा तो मेरे साथ लग के बैठ गईं और मेरा सर अपने कंधे से लगा लिया और मेरे बालों को सहलाने लगीं और बोलीं, देखो बेटी, अगर करना है तो जो रास्ता मैंने तुम्हें बताया है इससे ज़्यादा हिफाजत किसी और के साथ करने से नहीं होगी, और अगर किसी और के साथ करोगी तो क्या भरोसा कि वो तुम्हें बदनाम ही ना कर दे। बाकी तुम खुद सोच लो कि क्या करना है। इतनी देर तक मैं अपने आप को संभाल चुकी थी तो अम्मी के कंधे से सर उठा के अम्मी की तरफ देखा और कहा, अम्मी आप ये चाहती हो कि मैं अपने ही छोटे भाई के साथ। छी अम्मी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। अम्मी ने कहा, देखो पिंकी, अगर तुम काशी या इरफान के साथ करती हो तो घर की बात घर में ही रहेगी और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। जब तुम्हारा दिल चाहे सुकून कर सकती हो। मैंने अम्मी को देखा और कहा, लेकिन अम्मी आप ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं अपने ही किसी भाई के साथ करूं? क्या आप नहीं जानती कि ये कितना बड़ा गुनाह है। अम्मी मेरी बात सुन के हल्का सा हंस पड़ी और बोली, पिंकी अब तुम जवान हो और तुम भी इसे समझती हो कि जब बुलबुल में दिली होती है तो वो सिर्फ मर्द मांगती है, ये नहीं पूछती होती है कि बिल्ला किसका है। और अगर तुम ये चाहती हो कि इसी तरह तड़प तड़प के लाइफ गुजारो
تو تمہاری مرضی۔ امی کی بات سن کے میری آنکھوں کے سامنے کاشی کا سامان گھوم گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، اور دل میں یہ چاہت بھی جو کہ پہلے سے ہی تھی کہ کاش میں کاشی کا سامان اپنے کمرے میں شفٹ کر سکوں۔ میرے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کے امی مسکرانے لگی اور میرے پاس سے اٹھ گئی اور جاتے ہوئے بولی، پنکی تم ابھی سوچ لو، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتا ضرور دینا، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی۔ امی کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا امی نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے ٹائم کا دھیان ہی نہیں رہا کہ ٹائم کیا ہو گیا ہے۔ پتہ تب چلا جب باہر کی ڈور کی بیل ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد کاشی اور سائرہ گھر میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں کے آنے کے بعد میں باتھ روم میں گھس گئی اور نہانے لگی۔ تب تک میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے امی کی بات مان لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں پرسکون ہو گئی اور لباس اوڑھ کر باہر آ گئی تو کچن میں آتے ہی امی نے میرے چہرے پر پھیلا ہوا سکون اور خوشی محسوس کر لی اور باہر جھانک کے بولی، لگتا ہے میری بیٹی میری بات مان گئی ہے۔ میں نے امی کی بات کو سن کے سر جھکا لیا اور ہلکا سا مسکرا اٹھی تو امی نے کہا، دیکھو پنکی، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنا فرسٹ ٹائم کاشی کے ساتھ کرو، کیونکہ ایک تو اس کا بلا کافی صحت مند ہے اور ویسے بھی ابھی وہ اناڑی ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ تم سفیان کے ساتھ ٹرائی کر لو۔ میں نے کہا، لیکن امی بھائی تو رات کو دیر سے گھر آتے ہیں تو میں کس طرح ان کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ امی میری بات سن کے ہلکا سا ہنس پڑی اور بولی، بس جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا، باقی سب کچھ ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، سائرہ نیچے آ گئی اور دور سے ہی بولی، امی کیا ہوا، کھانا نہیں بنانا ہے کیا ابھی تک؟ امی نے کہا، تم بیٹھو، بس لا رہی ہوں ابھی۔ اور سائرہ جیسے ہی باہر کی ٹی وی کو چلا کے بیٹھی تو امی نے کہا، رات کو جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا، اور کپڑے بھی جو میں بولوں وہ ہی پہن لینا، سمجھ گئی؟ میں نے امی کی بات سن کے ہاں کہیں تو کر دی، لیکن دل بڑا گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں امی کیا کہیں گی اور کیا بھائی کچھ کرے گا یا نہیں۔ رات کے کھانے کے بعد کاشی اور سائرہ چھت پہ سونے کے لیے چلے گئے تو امی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے روم میں آ گئیں اور کہا، پنکی اپنا کوئی لوز سا سوٹ نکال کے پہن لو، اور ہاں نہیں پہننا، سمجھ گئی تم؟ میں نے اپنا ایک پرانا سوٹ نکالا جس کا کافی کھلا تھا اور باتھ روم میں گھس گئی اور جلدی سے کپڑے چینج کیے اور تار دی اور باہر آ گئی تو امی جو کہ اس ٹائم فین کی سوئچ کے ساتھ کچھ کر رہی تھیں، میں نے کہا، امی آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو امی نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ فین خراب کر رہی ہوں، اور بھلا کیا کروں گی میں؟ لیکن امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، دیکھو پنکی، ابھی تم اپنے بھائی کے روم میں جاؤ گی اور اس کے آنے سے پہلے اس کے بیڈ پہ جا کے لیٹ جاؤ، اور ہاں لباس ذرا اس طرح کر لینا کہ تمہارا وجود زیادہ سے زیادہ نظر آنا چاہیے، سمجھی؟ میں نے کہا، وہ کسی طرح امی آپ بتاؤ مجھے، میں کوشش کروں گی کہ آپ جیسا بولو میں کر سکوں۔ امی نے کہا کہ دیکھو تم فیان کے روم میں جا کے لیٹ جاؤ، لیکن الٹا لیٹنا اور اپنے پچھلے کمر پر سے پردہ ہٹا دینا اور لائٹ بند نہ کرنا، اور اگر سفیان تمہیں اٹھانے کی کوشش کرے تو اٹھنا نہیں، چاہے وہ جتنی بھی آوازیں دے تمہیں، اور اگر پھر بھی تمہیں لا کے اٹھا دے اور پوچھے کہ تم اس کے روم میں کیا کر رہی ہو تو بول دینا کہ فین خراب ہے اس لیے یہاں آ گئی ہوں۔ اور اس کے بعد امی نے مجھے کچھ اور باتیں بھی بتائیں، جس کے بعد میں اپنے بڑے بھائی کے روم میں چلی گئی، دھڑکتے دل اور کانپتے ہوئے۔ اب میں اپنے بڑے بھائی کے بیڈ پہ لیٹی بھائی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس ٹائم میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور ساتھ ہی سوچ رہی تھی کہ کیا
میں امی کی بات مان کر ٹھیک کر رہی ہوں؟ کیا مجھے ایسا کر لینا چاہیے؟ میرا دماغ مجھے بار بار منع کر رہا تھا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا دل مجھے اپنے دماغ کی کوئی بھی بات نہیں سننے دے رہا تھا، اور میری کوئل بھی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے آج ہی بھائی مجھے مکمل کر دے، اس کی وجہ سے میں نے دل کی بات مان لی اور آرام سے لیٹی رہی اور اپنے بڑے بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو 11 بجے ڈور کی بیل ہوئی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اب بھائی ہی آیا ہوگا، کیونکہ بھائی ہی اتنا لیٹ گھر آتا تھا، اور اس ٹائم میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ میرے وجود سے سینہ بھی نکلنے لگا تھا، گھبراہٹ کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ میں جلدی سے سلیو کے لیٹ گئی اور یہ ہٹا دی اور ایک ٹانگ کو تھوڑا سا فولڈ بھی کر لیا، جس سے میرا پچھلا کمرہ بھائی کو صاف محسوس ہو سکے، کہ تبھی بھائی روم میں داخل ہوا اور مجھے اپنے بیڈ پر سوتا دیکھ کے وہیں کھڑا رہا۔ اس کا پتہ مجھے بھائی کی پرچھائی سے پتہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی تو بھائی نے روم کا ڈور بند کر دیا اور میرے پاس آ کے لیٹ گیا، لیکن بھائی نے مجھے اٹھانے یا میرے ساتھ بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور لیٹتے ہی ہاتھ کو کھڑا کیا اور لائٹ آف کر دی۔ لائٹ کے آف ہوتے ہی میرا دل تو مانو جیسے سینہ کے باہر نکل آئے گا، اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک انجانی سی راحت بھی محسوس ہو رہی تھی، اسے میں کوئی نام نہیں دے سکتی۔ اس ٹائم میرے دل کا ایک حصہ کہتا تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن پھر دل کے دوسرے حصے سے آواز آتی کہ پنکی اگر آج تو یہاں سے بھاگ گئی تو پتہ نہیں کب تک امی کو راحتیں لیتا دیکھ کے ترستے رہے گی، اس لیے بھاگ مت، اور جو ہوتا ہے ہو جانے دے۔ اسی سوچ نے میرے سارے وجود کو اپنے حصار میں جیسے جکڑ لیا، اور میں اپنے بھائی کے پاس بیڈ پہ لیٹی آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں بھائی آج کیا کچھ کرے گا یا نہیں۔ کچھ دیر بعد بھائی نہانے چلے گئے، جہاں سے واپس آ کے بھائی بیڈ کے ایک سائڈ پہ ہو کے سو گئے، اور میں باقی رات یہی سوچتی رہی کہ یہ کیا، بھائی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور سو گئے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی اور اپنے روم میں نہا کے باہر آئی تو بھائی بھی نہا چکا تھا، اور مجھے دیکھ کے ہلکا سا مسکرا کے بولا، کیوں پنکی رات تم میرے روم میں ہی سو گئی؟ میں نے بھی بھائی کو ہلکا سا مسکرا کے دیکھا اور سر جھکا کے بولی، وہ بھائی میرے روم کا فین خراب تھا، اس لیے آپ کے روم میں سو گئی کہ آپ جب آؤ گے تو میں اوپر چلی جاؤں گی۔ آپ کو برا لگا بھائی؟ بھائی نے کہا، نہیں برا کیوں لگے گا مجھے، تم میری بہن ہو، جب دل چاہے میرے روم کو استعمال کر سکتی ہو، اور ہاں جب تک فین ٹھیک نہیں ہوتا میرے روم کو ہی شیئر کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے نے ناشتہ کیا اور اپنے اپنے کام پر نکل گئے تو امی نے کہا، ہاں پنکی اب بتا کیا ہوا رات کو۔ میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا تو امی ہنس پڑی اور بولی، پگلی بھائی ہے وہ تیرا، تو کیا سمجھ رہی تھی کہ وہ پہلی ہی رات میں تمہیں مل جائے گا، اور ہی کر کے ہنسنے لگی۔ امی کی بات سن کے میں بھی ہلکا سا ہنس پڑی تو امی نے کہا، پنکی جیسا کہ تم نے بتایا مجھے لگتا ہے کہ سفیان اب جلد ہی تمہیں مکمل کر لے گا، لیکن اس کے لیے تم ویسے ہی کرو جیسے میں تمہیں کہتی ہوں، پھر دیکھنا کہ تمہیں اپنے ہی گھر میں کتنی راحت اور سکون ملے گا۔ بات تو امی کی ٹھیک ہی لگ رہی تھی، لیکن اب میں اپنی اس کوئل کو کیا کرتی جو کہ کچھ زیادہ ہی کوکو کر رہی تھی بھائی کے لیے۔ پھر ہم نے مل کے گھر کا کام ختم کیا اور باقی کا دن ایسے ہی باتوں میں گزار دیا، اور جب کاشی اور سائرہ گھر واپس آ گئے تو ہم نے مل کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کاشی اور سائرہ اپنے اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے اور امی بھی اپنے روم میں سونے چلی گئی، تو میں برتن دھونے لگ گئی، اور فارغ ہونے کے بعد روم میں گئی اور فین چلایا تو یاد آیا کہ امی نے اسے خراب کر رکھا ہے، تو میں وہاں سے پھر نیچے آ گئی۔ امی کے روم کی طرف جاتے ہوئے اچانک ہی بھائی کے روم میں بھی گھس گئی۔ بھائی کے روم میں آ کے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میرا دل اچانک ہی زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میں ڈور کو لاک کر کے ہاتھ گاڑی چلانے لگی
اور رات بھائی کے ساتھ جو ہوا اسے یاد کرتے ہی اور بھی زیادہ اپنے حواس کھونے لگی کہ تبھی باہر کی ڈور کی بیل ہونے لگی۔ میں جلدی سے روکی اور ہولیا درست کر کے باہر کی طرف گئی تو امی مجھ سے پہلے ہی وہاں جا چکی تھی، اور جیسے ہی ڈور کھولا تو مجھے حیرت کا ایک زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ دروازے میں اور کوئی نہیں بلکہ امی نے بھائی کو اندر آنے کا راستہ دیا اور بولی، بیٹا آ جا، اتنی جلدی آ گئے، خیر تو ہے نا؟ بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہا، وہ امی بس وہ آفس کے بعد باہر دوستوں کے ساتھ بھی تو گرمی میں آوارہ پھرتا ہوں، تو سوچا کہ کیوں نہ اب گھر پہ ہی رہا کروں۔ امی نے کہا، اچھی بات ہے بیٹا کہ تمہیں بھی گھر کی یاد آ ہی گئی، اور ڈور کو بند کر دیا اور مجھے کہا، پنکی چل آ، میں کھانا نکالتی ہوں، تو بھائی کو کھانا دے دینا اس کے کمرے میں ہی۔ میں امی کے ساتھ کچن میں آ گئی اور بھائی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تو امی نے کھانا نکالتے ہوئے کہا، پنکی لگتا ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے بھی زیادہ سرگرم ہو رہا ہے تجھے چھوڑنے کے لیے۔ امی کی بات سن کے میں ہلکا سا ہنس پڑی اور کہا، امی آپ بھی نہ، بس ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ امی نے میری بات کاٹ دی اور کہا، چل یہ دوپٹہ ہٹا اور بھی نکال دے جلدی سے، اور پھر کھانا لے جا اپنے بھائی کے لیے۔ امی کی بات سن کے میں جلدی سے باہر نکلی اور امی کے روم والے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب سیٹنگ کر کے میں باہر آنے لگی تو میری نظر وہاں رکھے بلیڈ پر گئی تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے اچھا سا خاصا کٹ لگا دیا اور پھر پہن کے باتھ روم سے باہر آ گئی اور پھر کھانا لے کے بھائی کے روم میں چلی گئی۔ ڈیئر ویورز، مزید دیکھیں قسط نمبر 6 میں، اور اس کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے رکھیں۔